अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ना जेल से अच्छी खबरें आ रही हैं ना बाहर से। जेल से तो इमरान खान साहब और उनकी टीम के मुतालिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी ख़तरनाक हैं, होशरबा हैं, बल्कि हैरान कुन है। और बाहर जो हालात हैं उसको तो अब यूँ कहा जा सकता है कि पीटीआई टोटल ही अब तितर बितर हो गई है। एक लूड़ली लंगड़ी सी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तहरीक इंसाफ की, अब वो भी वाइंड अप कर दी गई है, वो भी ख़त्म कर दी गई है। इलेक्शन होंगे, तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में जीत कर सामने आ जाएंगे और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है तहरीक इंसाफ के लिए भी और वैसे भी, कि उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे। क्योंकि जीत कर आने वाले को, आज़ाद हैसियत में जीत कर आने वाले को 3 दिन के अंदर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ये कुछ कानून और कुछ ज़ाब्ते होते हैं उसके मुताबिक। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन भी अभी तक है, लेकिन वो ज़ाहिर है उस तरह रहेगी नहीं। जब अपना नहीं है, निशान नहीं मिला, तो फिर बतौर पार्टी इलेक्शन के बाद भी क्या वो पार्टी किसी को अपने साथ शामिल कर सकती है जीत कर आने वाले को, तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो बहरहाल पहले तो जेल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक झलक बेनज़ीर भुट्टो की नज़र आई। आसफा भुट्टो ज़रदारी मुतहरिक हैं, कभी नवाब शाह में, कभी नौडेरों में, कभी खैरपुर में, आज मलीर में थी और एक नारा लगता है मारवी मलीर जी बेनज़ीर बेनज़ीर। तो वो आसफा भुट्टो मलीर में थी कराची में, और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्तसर खिताब किए। तो वो जो वीडियो, जो विजुअल्स हैं जब टीवी पे चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो एक झलक जो है बंदा जब देखता है तो यूँ लगता है कि जैसे बेनज़ीर बिल्कुल वही वहाँ की कॉपी है। और उसी तरह लिबास, उसी तरह चादर ओढ़ना, उसी तरह माइक पकड़ के बात करना, उसी तरह नारे लगवाना, वही जोश, वही जज्बा, वही विलवला। तो लोग जो एक झलक देखता है कुछ सेकंड के अंदर अंदर, तो ये शुबा होता है कि बेनज़ीर तो नहीं खड़ी सामने, ज़ाहिर है बेनज़ीर तो नहीं है यहाँ, शहीद कर दी गई, कत्ल कर दी गई। लेकिन बहरहाल हसन मुज्तबा ने कहा था कि आना है बेनज़ीर ने, एक सुंदर सपना था और वापस आकर उसने छा जाना है। वो जो लड़की लाल कलंदर थी उसकी तवील नज़म है हसन मुज्तबा की, तो वो इसी शक्ल में कहा होगा हसन मुज्तबा ने भी ना, कि वो किसी और न किसी के रूप में दोबारा अपनी बेटी के रूप में, अपने किसी कारकुन के रूप में, किसी के रूप में वापस आ सकती हैं। तो वो एक इन इंतखाबात में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दूसरा इलेक्शन है कैंपेन के हवाले से भी, कैंपेन के हवाले से बल्कि तीसरा होगा, लेकिन बहरहाल आसिफा भुट्टो का ये पहला इलेक्शन है इंतखाबी मुहिम के हवाले से। तो एक तो ये एक जो पाकिस्तान की सियासत में जो नौजवानों की शमूलियत है और नौजवान क़यादत का सामने आना है, ज़ाहिर है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर क़यादत की रिजेम्बलेंस, शुबाहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मिलती हों और हों भी बेटी, तो फिर लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही और कोई भी उस तरफ खिंचे बगैर रह नहीं सकता। तो बहरहाल अब हम वापस आते हैं तहरीक इंसाफ पर, जो इन दिनों अपने करतूत भुगत रही है। अपने जो खड्डा खोदा था, जो गढ़ा तहरीक इंसाफ के पानी कायद इमरान खान साहब ने जो गढ़ा खोदा था, उसमें सारे के सारे फंसे हुए, सारे के सारे धंसे हुए। दलदल, बल्कि गढ़ा क्या खोदा था, गढ़ा खोद के दलदल भी, उसमें वो दलदल का सामान भी वहाँ पर इमरान खान साहब ने मुयस्सर कर दिया हुआ था। तो मुखालिफ तो निकल गए, लेकिन खुद अब फंसे हुए। अब जो चीज़ एक हुई है, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा, जेल में ट्रायल था, और वहाँ पर जो इमरान खान साहब के अपना वकील शोएब शाहीन साहब, वो वहाँ पर थे। इमरान खान और फवाद चौधरी पर मुकदमा था। तो शोएब शाहीन ने जाते ही चढ़ाई कर दी जनाब इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पर अरकान जो समाअत कर रहे थे, कि जी ये क्या तरीका है जी, आपने तो बताया नहीं है, हम अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, कोई हमें नोटिस नहीं आया, और हमें तो टीवी से पता चला है कि आज समाअत होनी है, तो हम दौड़े दौड़े पहुँचे हैं। मतलब प्रॉपर एक चढ़ाई नहीं होती, वो चढ़ाई कर दी। तो उस पर एक मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपना पूछा अपना डीडी लॉ से, डिप्टी डायरेक्टर लॉ से इलेक्शन कमीशन के, कि जी आपने इनको नोटिस नहीं भेजे थे। तो उन्होंने कहा वो तो गुज़िश्ता समाअत पर ही अनाउंस हो गया था कि आज समाअत होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें जी, हमसे आपने बला छीन लिया,
اب ہمیں تنقید کا حق بھی نہیں دے رہے. تو الیکشن کمیشن کے ارکان نے کہا ٹھنڈ رکھو بھائی، ٹھنڈ بلا ہم نے چھینا نہیں، ہم نے دیا نہیں. فرق ہے. وہ کہہ رہے ہم نے آپ کو بلا دیا ہی نہیں ہے، آپ سے ہم 2021 سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اپنا انتخابی نشان لے لو بھائی، ہم سے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لو، آپ پکڑائی نہیں دے رہے تھے. تو ہم نے چھینا نہیں ہے ہم سے بلا، ہم نے آپ کو دیا نہیں ہے، آپ حقدار نہیں تھے انتخابی نشان کے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس حق تھا اور کسی طرح آپ سے لے لیا گیا، یہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ارکان کہہ رہے تھے. تو بہرحال پھر ذرا ٹھنڈے پڑے شعیب شاہین صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا چلیں پھر الیکشن کیمپین ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس معاملے کی سماعت ذرا ملتوی کر دیں اور آپ انتخابات بالکل سر پر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک اور سزا ہو. تو بہرحال انہوں نے پھر معاملہ ذرا 24 جنوری تک سماعت ان کی درخواست پر، ان کی استدعا پر کر دی ملتوی. لیکن الیکشن کمیشن کے ارکان نے ایک بات کی کہ جی جیل میں جو پہلے ہوا تھا نا، اس پر بھی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس پر بھی ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. کیا ہوا تھا جیل میں؟ وہ بڑا دلچسپ ہے. اچھا، وہ پچھلی سماعت کی طرف ان کا اشارہ تھا. جب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دی تھی دھمکیاں الیکشن کمیشن کے ارکان کو. دھمکیاں کیا دی تھی؟ میں نے تم لوگوں کے چہرے دیکھ لیے ہوئے، میں تم لوگوں کو پہچانتا ہوں، میں حکومت میں آ رہا ہوں، میں تم سب کو دیکھ لوں گا، میں تم سب کے خلاف اپنا آرٹیکل 6 لگاؤں گا، میں نبڑ لوں گا تم سب کو. یہ عمران خان صاحب کا طریقہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس دن بھی ہم نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس طرح نہ کریں، آپ اپنا مقدمہ لڑیں، ہمارے ساتھ نہ لڑیں. تو وہ جو عمران خان صاحب نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں، جس کی خبر اپنا میڈیا میں آ گئی تھی، اور پھر اس کی جو ہے نا ایک طرح سے تصدیق ہو گئی ہے. اچھا، اب جیل کے اندر سے ایک اور خبر، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے. اور ظاہر ہے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تکلیف میں آ کر کمزور پڑ جاتا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا، نہ عمران خان نے سوچا تھا، نہ شاہ محمود قریشی نے سوچا تھا کہ جیل اتنی لمبی ہوگی، اتنی طویل ہوگی. ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے جو مختلف اداروں میں لوگ ہیں یہ چیزیں مینج کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ جس دن اعجاز الاحسن صاحب نے ریزائن کیا تھا، تو میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا اگلے دن کہ رات بھر عمران خان صاحب روئے ہوں گے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. ان کا خیال تھا کہ جی چلیں مشکل وقت بھی ہوگا تو 10 مہینے ہوگا، آگے اپنے اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، پھر ہم جو چاہیں گے ٹیلی فون پر ہم وہی ساسو ماں انصاف وہ ہم لے لیں گے. وہ بھی چلے گئے، مزار اکبر نقوی صاحب بھی چلے گئے، آرمی کے اندر جو بڑے بڑے سپورٹرز تھے فیض حمید اور کچھ اور، وہ بھی وہاں نہیں رہے. تو پھر ظاہر ہے لاوارسی اور یتیمی کا احساس ہو، اور پھر اس کے اوپر آئے تکلیف. شاہ محمود قریشی صاحب جنون اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، اپنے کسی دکھ کی وجہ سے آپ دیدہ ہوئے. دکھ یہ تھا کہ ان کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے پرول اپلائی کیا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. میں جاتا اپنی بہن کو پرسا دیتا، بہن کے ساتھ اپنا غم ان کے ساتھ سانجھا کرتا، ملنی چاہیے تھی اجازت اس میں، لیکن بہرحال وہ آپ دیدہ ہو گئے. اب اس میں صرف بہنوئی کے بچھڑنے کا، بہن کے بیوہ ہونے کا دکھ تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ پھر باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ طویل ہوگا، اب یہ معاملہ زیادہ لمبا ہوگا. کل کی جو سماعت تھی، اس سماعت کو رپورٹ کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے آتے تھے اشاش بشاش، یوں دندناتے آتے تھے، اب وہ مایوس تھے، اب وہ پریشان تھے. پہلے بولتے تھے تو چپ نہیں ہوتے تھے، اب بولا نہیں جا رہا تھا. اب جملے بولنے کے، ایک جملہ بولنے کے بعد پھر سوچی پڑ جاتے کہ جی اگلی بات کیا کرنی ہے. تو جیل کے اندر تو یہ ساری صورتحال ہے. جیل کے اندر سے ہی ایک چیز جو کلیم کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ جی میرے پاس آئے تھے عامر کیانی، مولوی محمود، فواد چودھری، عمران اسماعیل، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیں اپنا الگ گروپ بناتے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ابدیدہ ہو گئے تھے کہ مجھے میرے بہنوئی کے انتقال پر مجھے جیل سے عارضی طور پر رہائی نہیں ملی، پرول نہیں ملا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی. اور شاہ محمود قریشی کی بات غلط نہیں ہے، شاہ محمود قریشی نے ٹھیک کہا ہے. یہ لوگ گئے تھے، اس وقت میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، اس وقت انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی تھی کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم اپنا حکمت عملی بنائیں، کوئی لاہ عمل بنائیں. ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جا کے سمجھائے، قریشی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سنبھالے، عمران خان کو مائنس کرے. قریشی صاحب نے ان سے وقت مانگا تھا،
اور یہ شرط عائد کی تھی، اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ مجھے رہائشی دلوا دیں، میں جا کے عمران خان سے بات کرتا ہوں تو ہم یہ لگا لیتے ہیں جگاڑ۔ تو قریشی صاحب پھر عمران خان کے پاس بھی گئے تھے رہا ہونے کے بعد، ایک ملاقات کی تھی، اور رہائی کے اور ملاقات میں عمران خان صاحب نے یہ فارمولہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ خود مائنس نہیں ہوں گا، میں خود بالکل بھی وتھڈرا نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، گیو اپ نہیں کروں گا۔ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب خاموش ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی رہائی کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر قریشی صاحب نے یہ کیا کہ وہ پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر اس چکر میں گرفتار ہو کر دوبارہ جیل چلے گئے۔ تو شاہ محمود قریشی کے پاس یہ لوگ واقعی چل کر گئے تھے۔ اب اس پر عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں تو شاہ محمود قریشی نے آفر کی تھی، ہم تو ان کے پاس چل کر نہیں گئے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ شاہ محمود قریشی کو انہوں نے یہ پیشکش کی تھی، آفر کی تھی کہ جی آئیں اور الگ سے پارٹی بناتے۔ پھر وہ قریشی صاحب کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو اعتماد میں لے کر ہم اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، جس طرح شہباز شریف نے کیا تھا کہ نواز شریف صاحب سائیڈ پہ ہو گئے تو شہباز شریف صاحب معاملات دیکھ رہے تھے، ایک بار نہیں یہ 2 بار ہوا ہے مسلم لیگ نون میں۔ ایک بار نواز شریف صاحب چلے گئے باہر، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا کر گئے تھے۔ تو اس طرح کوئی فارمولہ بنائے، عمران خان نہیں مانے تھے۔ تو قریشی صاحب اس معاملے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات غلط انہوں نے نہیں کی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں، بڑی لڑائی پڑی ہوئی ہے جیل کے باہر۔ وہ لڑائی ہے جس کا اظہار، یعنی جس کا خدشہ، بلکہ جس کی پیشن گوئی ہم نے کر رکھی تھی کہ بہت لڑائی ہوگی۔ سندھی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جنڈا پٹ، اردو میں اس کو کہے کہ ایک دوسرے کے بال نوچیں گے، بالوں میں ہاتھ پڑے لڑائی کرتے ہوئے۔ تو وہ صورتحال ہو گئی تحریک انصاف میں۔ جب عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی وکیلوں کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا، تب بھی کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی ایک ہی بندہ پی ٹی آئی کا جو ملک گیر الیکشن مہم چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی وہ عمران خان کا جانشین ہے، گدی نشین ہے، وہ ہے شیر افضل مروت۔ کے پی کے میں گیا، کے پی کے میں اس نے اچھا خاصا ماحول بنایا، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن سے سندھ میں انہوں نے کراچی میں ایک آدھ ریلی نکالی، پھر ٹنڈو الیار میں تھے، تو ادھر ادھر بہرحال تو ان کے اوپر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے رؤوف حسن صاحب نے۔ انہوں نے رؤوف حسن کو جوابی زومبی بھی کہا، اور گندے گندے الفاظات تو نہیں ہوتے، الفاظ سے القابات سے نوازا، اور اس کو سازشی کہا کہ یہ بندہ سازشی ہے، بڈھا، یہ سازشی بڈھا، اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر حامد خان صاحب نے بھی کوئی شیر افضل مروت پہ تنقید کی۔ تو شیر افضل مروت نے پھر فائنلی ان کی تنقید سے دل برداشتہ ہو کر، یا پھر لوگ نہیں نکل رہے، ظاہر ہے کے پی کے میں تو لوگ تھے۔ پنجاب میں انہوں نے ایک اپنا وزیر آباد میں ایک ورکرز کنونشن کا اعلان کیا تھا وائیاں والا میں، تو وہاں شیر افضل مروت نے کیا پہنچنا تھا، وہاں میزبان ہی نہیں پہنچے تھے جن کے یہاں ہونا تھا، تو وہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ تو پنجاب میں تو خیر پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سندھ میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی شروع کی ان صاحب نے، تو وہاں پر یہ جو تنقید ان کے اوپر ہوئی، تو ایک لمبا سا ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنا الیکشن کیمپین کر رہا تھا، لیکن یہ جو پارٹی کے پرانے لیڈران ہیں سارے کے سارے، حامد خان، رؤوف حسن، سب مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، سب میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا میں ہو گیا ہوں دل برداشتہ، اور دل برداشتہ ہو کے قسمانو کھاؤ پائی، میں نے الیکشن کیمپین چھوڑ دی، میں نہیں کر رہا الیکشن کیمپین۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ہونی تھی، اور ابھی یہ جیسے جیسے انتخابات آگے آئیں گے یہ اور زیادہ ہوگی، اور زیادہ سنگین ہوگی۔ آخری بات جو شروع میں نے کی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد حیثیت میں، کوئی بینگن سے، کوئی بوٹ کے نشان سے، کوئی چمٹے کے نشان سے، کوئی بکری کے نشان سے، بلکہ کسی دل جلے نے کہا کہ ہر تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے پورا کا پورا جہیز کا سامان دے دیا ہے، یعنی توا بھی ہے، چمٹا بھی ہے، اس میں پریشر کوکر بھی ہے، اس میں چائے والی کیٹلی بھی ہے، گلاس بھی ہے، دیگچی بھی ہے، سارا کچھ ہے، سارا کچھ گھر کا سامان، وہ انڈا پھینٹنے والا وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی ہے، تو سارا کچھ ہے اس میں جی۔ تو وہ پورا کا پورا دے دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جہیز کا سامان۔ تو آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے امیدوار جو انتخابات لڑ کر آئیں گے، انہوں نے الیکشن کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا ہوگا۔
3 دن کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے جوائن کرنی ہوگی. مسلم لیگ نون میں تو وہ جائیں گے نہیں, پیپلز پارٹی میں جانے کے امکانات کم ہیں, تو ایسی کون سی پارٹی ہوگی جس میں یہ شامل ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے نظریاتی میں شامل ہو جائیں, ممکن ہے کسی اور جماعت کو جوائن کر لیں, یا پھر اگر تحریک انصاف کی رجسٹریشن برقرار رہی اور قانون نے اجازت دی تو ممکن ہے وہ تحریک انصاف میں جائیں. لیکن بات جو اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ منیر نیازی والا ایک اور دریا عمران خان نیازی کو درپیش ہے, ایک اور دریا کا سامنا عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو 8 فروری کے بعد کرنا پڑے گا. ابھی 8 فروری سے پہلے تو بہت کچھ آنا ہے, بہت لڑائیاں, بہت جھگڑے, بہت اختلافات سامنے آنے ہیں, لیکن 8 فروری کے بعد پھر اصل چیز ہوگی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.